अस्सलामु अलैकुम। क्या आप जानते हैं कि मज़ारों की इब्तिदा कब और कैसे हुई? वो इबादत जो सिर्फ अल्लाह के लिए थी, इंसान ने उसे कब्रों तक कैसे पहुंचा दिया। ये कहानी है उन गलतियों की जिन्होंने फ़िरक़े बनाए, हक़ को धुंधला दिया और दीन को रस्मों में बदल दिया। ये सिर्फ तारीख नहीं, ये आज के इंसान के लिए एक सख्त सवाल है। मज़ारों की तारीख सदियों पर मुहित है। इब्तिदाई मुसलमान दौर में सहाबाए कराम और ताबईन सिर्फ अल्लाह की इबादत करते थे और किसी भी इंसान को वास्ता नहीं समझते थे। मगर वक्त के साथ कुछ लोग कब्रों और मज़ारों के करीब जमा होने लगे। इब्तिदा में ये रिवाज सिर्फ यादगार के तौर पर था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग मज़ार को बरकत का जरिया समझने लगे। लोग मज़ारों के करीब आकर नज़र और कुर्बानियाँ करने लगे। उन्होंने समझा कि मज़ार के करीब जाना, दुआ करना या किसी बुजुर्ग को याद करना खुद ब खुद बरकत ले आएगा। ये अमल कुरान और हदीस के मुताबिक गलत था, क्योंकि दुआ और इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है और किसी भी मखलूक या मकाम को वास्ता या शरीक ठहराना शिर्क के ज़िम्रे में आता है। मज़ार के इर्द गिर्द लोग जमा होने लगे और वहाँ से ताल्लुकात कायम करने लगे। जो ज़्यादा मज़ार के करीब जाता वो ज़्यादा एहतराम और मकाम हासिल करता। जो इल्म या तकवा के लिहाज से अहल थे उन्हें नज़रअंदाज किया जाने लगा। इसी अमल से समाजी तकसीम और फ़िरक़ाबंदी के बीज बोए गए। वक्त के साथ मुख्तलिफ इलाकों में मज़ारों के इर्द गिर्द मुख्तलिफ रिवायतें और अकायद कायम हुए। लोग मज़ार को सिर्फ यादगार नहीं बल्कि रूहानी ताकत और वास्ता समझने लगे। ये गलत फहमी कुरान और हदीस की रोशनी में शिर्क और बिदत के ज़िम्रे में आती है। उलमा और मुफस्सिरीन ने वाज़ेह किया कि किसी भी मखलूक या मकाम को वास्ता या बरकत का ज़रिया न समझा जाए। ये रुझान सिर्फ एक शख्स या इलाके तक महदूद नहीं रहा। मुख्तलिफ क़ितों में हर मज़ार के इर्द गिर्द लोग जमा होने लगे और हर ग्रोह ने अपने तरीके से रसूम कायम कर ली। बाज़ लोग मज़ार के करीब बैठकर नज़रो नियाज करते, कुछ लोग ख़ास दिनों पर आकर खुसूसी इबादत करते और कुछ लोग उस मकाम को अपने हामियों के लिए ताकत का मरकज़ समझने लगे। यही वो दौर था जब पहली बार फ़िरक़े और ग्रोह पैदा होने लगे। हर ग्रोह ने अपने मज़ार या बुज़ुर्ग के इर्द गिर्द अपना अकीदा और रस्म कायम किया और दूसरे ग्रोहों के लोगों को कमज़ोर या कमतर समझने लगा। इससे समाज में तकसीम बढ़ी और लोग अल्लाह की इबादत से ज़्यादा मज़ारों की इबादत और रिवाज पर यकीन करने लगे। कुरान और हदीस के मुताबिक ये अमल शदीद गलत था। कुरान में बार बार ये ताकीद मिलती है कि इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है और किसी भी मखलूक या मकाम को वास्ता या शरीक न ठहराएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वाज़ेह किया कि कब्रों पर जमा होने या मज़ार के करीब इबादत करने से लोग शिर्क में पड़ जाते हैं। इस पूरे अमल ने मुसलमानों के दिलों में एक वाज़ेह सबक छोड़ा। अगर इंसान इल्म और शऊर के बगैर किसी मकाम या शख्सियत को बरकत का जरिया समझ ले तो ये आहिस्ता आहिस्ता फ़िरक़ाबंदी और बिदत का सबब बनता है। ये सबक हर दौर के मुसलमानों के लिए अहम है। मज़ारों की मौजूदगी खुद मसला नहीं, बल्कि मसला ये है कि लोग मज़ार या बुजुर्ग को वास्ता या इबादत का मरकज़ समझने लगे। इससे अकीदा कमज़ोर होता है और समाजी इत्तेहाद मुतासिर होता है। वक्त गुजरता गया और मज़ारों के इर्द गिर्द पैदा होने वाली गलत फहमियाँ मज़ीद मजबूत हो गईं। लोग सिर्फ यादगार के तौर पर जाने की बजाय मज़ार के करीब जमा होकर दुआएं करने लगे, कुर्बानियां देने लगे और ये समझने लगे कि मज़ार के पास जाने से उनकी ज़िंदगी में बरकत खुद ब खुद आ जाएगी। कुछ लोगों ने यहाँ तक सोचा कि मज़ार के करीब बैठकर अल्लाह से मांगने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो बरकत मज़ार से आ रही है वो काफ़ी है। ये सोच कुरान और हदीस के खिलाफ थी, क्योंकि इबादत और दुआ सिर्फ अल्लाह के लिए हो सकती है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, लोग मज़ार के इर्द गिर्द एक दूसरे के साथ ग्रोहबंदी करने लगे। हर ग्रोह ने अपने मखसूस तरीक़े और रसूम वज़ा कर दिए। किसी ग्रोह ने मज़ार के करीब बैठकर मखसूस दिनों पर इबादत करना शुरू कर दी, किसी ने नज़र नियाज या कुर्बानी करना शुरू कर दी और कुछ ने मज़ार को अपने लिए ताकत या रूहानी असर का मरकज़ समझा। इससे समाजी तकसीम बढ़ गई। जो लोग इल्म या तकवा में आगे थे वो नज़रअंदाज किए गए और जो लोग मज़ार के करीब ज़्यादा वक्त गुजारते वो ज़्यादा मकाम और एहतराम पाने लगे। ये सिलसिला वक्त के साथ फ़िरक़ों में बदल गया। हर ग्रोह ने अपने मज़ार के इर्द गिर्द अपने तरीक़े कायम कर दिए और दूसरे ग्रोहों के लोगों को कमतर या गलत समझना शुरू कर दिया। कुछ लोग सिर्फ मज़ार की ज़ियारत पर यकीन रखते थे, कुछ लोग मज़ार की कुर्बानियाँ देने को लाजमी समझने लगे और कुछ लोग मज़ार के करीब रहकर रूहानी ताकत हासिल करने के ख्वाहां थे। उलमा और मुफस्सिरीन ने इस अमल की शदीद मज़म्मत की। उन्होंने वाज़ेह किया कि किसी भी मखलूक या मकाम को वास्ता या बरकत का ज़रिया नहीं समझा जाना चाहिए और दुआ और इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए। कुरान में बार बार ताकीद की गई कि अल्लाह के सिवा किसी को शरीक ना ठहराएं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि कब्रों या मज़ारों पर जमा होना और इबादत करना लोगों को शिर्क में डाल सकता है। इस दौरान लोग मज़ारों के करीब आकर अपनी ख्वाहिशात और मुतालबात पूरे करने लगे।
بعض لوگ مخصوص دنوں پر مزار کے قریب آ کر دعا کرنے لگے، کچھ لوگ نظر و نیاز کے لیے قیمتی چیزیں قربان کرنے لگے، اور کچھ لوگ مزار کے قریب بیٹھ کر اپنے مستقبل کے لیے خوش قسمتی کی امید لگانے لگے۔ اس سے لوگوں کے عقائد میں واضح گڑبڑ پیدا ہوئی اور لوگوں کے دل اللہ کی عبادت سے دور ہونے لگے۔ وقت کے ساتھ مختلف علاقوں میں مزاروں کے ارد گرد مختلف رسمیں اور عقائد قائم ہو گئے۔ کچھ مزاروں کے قریب خاص دنوں میں اجتماعات منعقد کیے جانے لگے، کچھ مزاروں پر خصوصی دعوتیں اور قربانیاں شروع ہو گئیں، اور کچھ مزاروں کو روحانی طاقت یا واسطہ سمجھا جانے لگا۔ ہر گروہ نے اپنی روایت کو صحیح سمجھا اور دوسرے گروہوں کو غلط۔ اس سے فرقہ بندی اور سماجی تقسیم میں اضافہ ہوا۔ یہ غلط فہمیاں صرف ایک فرد یا علاقے تک محدود نہیں رہیں، ہر خطے میں لوگ اپنے مزار یا بزرگ کے ارد گرد جمع ہونے لگے، اور ہر گروہ نے اپنے طریقے سے رسوم اور عقائد قائم کر دیے۔ بعض لوگوں نے مزار کے قریب آ کر مخصوص عبادات کرنا لازمی سمجھا، کچھ لوگوں نے نظر و نیاز اور قربانی کو عبادت کا حصہ بنایا، اور کچھ لوگ مزار کے قریب رہ کر روحانی طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ اس پورے عمل نے مسلمانوں کے دلوں میں ایک واضح سبق چھوڑا کہ اگر انسان علم اور شعور کے بغیر کسی مقام یا شخصیت کو برکت کا ذریعہ سمجھ لے تو یہ آہستہ آہستہ فرقہ بندی اور بدعت کا سبب بن سکتا ہے۔ لوگوں نے مزار کو صرف یادگار یا احترام کی جگہ کے بجائے واسطہ یا عبادت کا مرکز بنا دیا۔ اس سے عقیدہ کمزور ہوا اور سماجی اتحاد متاثر ہوا۔ علماء اور مفسرین نے بار بار نصیحت کی کہ مزار یا قبر پر جمع ہونے کے بجائے انسان کو اللہ کی عبادت اور دعا میں مشغول رہنا چاہیے۔ مزار کے قریب عبادت کرنے سے لوگوں کے دل میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، اور یہ عمل فرقہ بندی اور بدعت کا سبب بنتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں واضح ہے کہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہو اور کسی بھی انسان یا مقام کو واسطہ یا شریک نہ سمجھے۔ وقت کے ساتھ بعض لوگ مزار کو روحانی طاقت کا مرکز سمجھنے لگے۔ وہ خاص دنوں پر مزار کے قریب آ کر دعا کرنے لگے، قربانیاں دینے لگے، اور یہ سمجھنے لگے کہ مزار کے قریب جانا کافی ہے۔ اس سے لوگوں کے دل اللہ کی عبادت سے دور ہونے لگے اور فرقہ بندی میں اضافہ ہوا۔ یہی وہ وجہ تھی کہ مسلمانوں میں مختلف فرقے اور گروہ پیدا ہوئے۔ ہر گروہ نے اپنے مزار کے ارد گرد اپنی رسم اور عقیدہ قائم کیا اور دوسرے گروہوں کو کمتر یا غلط سمجھا۔ کچھ لوگ صرف مزار کی زیارت پر یقین رکھتے تھے، کچھ لوگ مزار کے قربانیاں لازمی سمجھنے لگے، اور کچھ لوگ مزار کے قریب رہ کر روحانی طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ یہ سلسلہ وقت کے ساتھ مزید بڑھتا گیا اور مزاروں کے ارد گرد موجود رسم و رواج فرقوں میں بدل گئے۔ لوگوں نے مزار کو واسطہ یا عبادت کا مرکز سمجھنا شروع کر دیا۔ اس سے لوگوں کے عقائد متاثر ہوئے اور فرقہ بندی اور سماجی تقسیم میں اضافہ ہوا۔ علماء اور مفسرین نے بار بار تاکید کی کہ مزار اور قبر کو صرف یادگار اور احترام کی جگہ سمجھیں، عبادت اور دعا ہمیشہ اللہ کے لیے کریں۔ بچوں اور نوجوانوں کو بھی صحیح رہنمائی دیں تاکہ وہ فرقے اور بدعت میں مبتلا نہ ہوں۔ وقت گزرتا گیا اور یہ غلط فہمیاں نئی نسل تک پہنچ گئیں۔ نوجوان نسل نے مزار اور قبر کے ارد گرد پیدا ہونے والی رسوم اور عقائد کو سیکھا اور انہیں درست سمجھنے لگے۔ اس سے فرقہ بندی مزید بڑھ گئی اور عقائد کمزور ہوئے۔ اس پورے عمل نے مسلمانوں کے دلوں اور عقائد میں گہرے اثرات ڈالے۔ لوگوں نے مزار کو واسطہ یا عبادت کا مرکز سمجھنا شروع کیا اور فرقہ بندی بڑھ گئی۔ علماء نے بار بار نصیحت کی کہ عبادت اور دعا صرف اللہ کے لیے ہو اور کسی بھی مخلوق یا مقام کو واسطہ یا شریک نہ سمجھے۔ یہ سبق ہر دور کے مسلمانوں کے لیے اہم ہے۔ مزار اور قبر کی موجودگی خود مسئلہ نہیں، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ مزار یا بزرگ کو واسطہ یا عبادت کا مرکز سمجھنے لگے۔ اس سے عقیدہ کمزور ہوتا ہے اور سماجی اتحاد متاثر ہوتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور یہ رسم و رواج اتنے مضبوط ہو گئے کہ لوگ مزار کے ارد گرد پیدا ہونے والے فرقوں میں اپنی شناخت بنانے لگے۔ ہر گروہ اپنے طریقے اور رسومات کو درست سمجھتا اور دوسرے گروہوں کو غلط۔ اس سے نہ صرف روحانی بلکہ سماجی تقسیم بھی بڑھ گئی۔ لوگ اب مزار کے قربانیاں دینے، مخصوص دنوں پر دعا کرنے یا مزار کے قریب بیٹھ کر روحانی اثر حاصل کرنے کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ سمجھنے لگے۔ نوجوان نسل نے بڑوں کے اس عمل کو سیکھا اور اسے جاری رکھا۔ ہر نسل نے مزار کے ارد گرد موجود رسم و رواج کو ایک روایت کی طرح قبول کیا۔ اس سے فرقہ بندی میں اضافہ ہوا اور عقیدہ کمزور پڑنے لگا۔ کچھ لوگ اب مزار کو واسطہ یا عبادت کا مرکز سمجھ کر اللہ کی عبادت سے غافل ہو گئے۔ علماء نے بار بار نصیحت کی کہ مزار صرف یادگار اور احترام کی جگہ ہے، عبادت اور دعا صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور کسی بھی مخلوق یا مقام کو واسطہ یا شریک نہ سمجھا جائے۔ مگر لوگوں نے اپنی خواہشات اور عادات کے تحت اس نصیحت کو نظر انداز کیا۔ وقت کے ساتھ بعض علاقوں میں مزار کے قریب اجتماع کرنا، قربانیاں دینا اور روحانی اثر کی امید رکھنا اتنا عام ہو گیا کہ یہ لوگ اپنی زندگی کا حصہ سمجھنے لگے۔ ہر گروہ نے اپنی روایت کو مضبوط کرنے کے لیے دوسرے گروہوں کو کمتر یا غلط قرار دینا شروع کر دیا۔ اس سے سماجی تعلقات متاثر ہوئے، حسد اور مقابلہ بازی پیدا ہوئی اور فرقے مزید مستحکم ہوئے۔ یہ سلسلہ نئی نسل تک پہنچا۔ بچے اور نوجوان مزار کے ارد گرد پیدا ہونے والے رسوم اور عقائد کو سیکھنے لگے اور اسے درست سمجھنے لگے۔ لوگ مزار کو برکت یا واسطہ سمجھ کر اللہ کی عبادت میں کم دلچسپی لینے لگے۔
فرقہ بندی بڑھ گئی، عقائد کمزور پڑ گئے اور اجتماعی اتحاد متاثر ہوا۔ یہ عمل یہ واضح کر گیا کہ اگر انسان علم اور شعور کے بغیر کسی مقام یا شخصیت کو واسطہ یا عبادت کا مرکز بنا دے تو یہ آہستہ آہستہ فرقہ بندی اور بدعت کا سبب بن سکتا ہے۔ مزار اور قبر کی موجودگی مسئلہ نہیں، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ انہیں عبادت یا واسطہ سمجھنے لگے۔ علماء اور مفسرین نے بار بار تاکید کی کہ بچوں اور نوجوانوں کو صحیح رہنمائی دی جائے تاکہ وہ فرقے، بدعت اور غلط عقائد میں مبتلا نہ ہوں۔ مزار کی اصل حیثیت یادگار اور احترام کی ہے، نہ کہ عبادت یا برکت کا ذریعہ۔ یہ سبق ہر دور کے مسلمانوں کے لیے اہم ہے کہ عبادت اور دعا صرف اللہ کے لیے ہو اور کسی بھی مخلوق یا مقام کو واسطہ یا شریک نہ سمجھیں۔ وقت کے ساتھ مزار کے ارد گرد پیدا ہونے والی غلط فہمیاں اپنی انتہاؤں کو پہنچ گئیں۔ ہر نسل نے پچھلی نسل کی رسومات اور عقائد کو جاری رکھا اور اسے درست سمجھا۔ لوگ مزار کے قریب جمع ہوتے، قربانیاں دیتے، مخصوص دنوں پر عبادت کرتے اور مزار کو روحانی اثر یا واسطہ سمجھنے لگے۔ اب یہ عمل نہ صرف روحانی طور پر نقصان دہ تھا بلکہ سماجی طور پر بھی تقسیم کا باعث بن گیا۔ ہر گروہ اپنے اصول اور رسوموں کو درست سمجھتا اور دوسرے گروہوں کو کمتر یا غلط۔ اس سے نہ صرف عقائد میں گڑبڑ پیدا ہوئی بلکہ لوگوں کے دلوں میں حسد، رنجش اور نفرت بھی بڑھ گئی۔ نوجوان نسل نے بڑوں کی عادات سیکھ لیں اور انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ بچوں نے دیکھا کہ مزار کے قریب جانے والے لوگ احترام اور مقام حاصل کرتے ہیں، جبکہ جو نہیں جاتے وہ نظر انداز کیے جاتے ہیں۔ اس عمل سے فرقہ بندی مضبوط ہوئی اور سماجی اتحاد متاثر ہوا۔ لوگ اب مزار کو واسطہ یا عبادت کا مرکز سمجھ کر اللہ کی عبادت میں کم دلچسپی لینے لگے۔ ہر گروہ نے اپنی روایت مضبوط کرنے کے لیے دوسرے گروہوں کو کمتر سمجھنا شروع کر دیا اور سماجی تعلقات میں کشیدگی پیدا ہوئی۔ وقت گزرتا گیا اور مزار کے ارد گرد یہ رسمیں اتنی مضبوط ہو گئیں کہ لوگ انہیں اپنی زندگی کا لازمی حصہ سمجھنے لگے۔ بعض لوگ مخصوص دنوں پر آ کر دعا کرنے، قربانیاں دینے یا مزار کے قریب بیٹھ کر روحانی اثر حاصل کرنے لگے۔ اس کے نتیجے میں لوگوں کے عقائد میں واضح گڑبڑ پیدا ہوئی اور وہ اللہ کی عبادت سے دور ہو گئے۔ علماء اور مفسرین نے بار بار نصیحت کی کہ مزار صرف یادگار اور احترام کی جگہ ہے۔ عبادت اور دعا ہمیشہ اللہ کے لیے ہو اور کسی بھی مخلوق یا مقام کو واسطہ یا شریک نہ سمجھا جائے، مگر لوگوں نے اپنی خواہشات اور عادات کے تحت نصیحت کو نظر انداز کیا۔ وقت کے ساتھ بعض علاقوں میں مزار کے قریب اجتماع کرنا، قربانیاں دینا اور روحانی اثر کی امید رکھنا اتنا عام ہو گیا کہ یہ لوگ اپنی زندگی کا لازمی حصہ سمجھنے لگے۔ ہر گروہ نے اپنی روایت کو مضبوط کرنے کے لیے دوسرے گروہوں کو کمتر یا غلط قرار دینا شروع کر دیا۔ اس سے سماجی تعلقات متاثر ہوئے، حسد اور مقابلہ بازی پیدا ہوئی اور فرقے مزید مستحکم ہوئے۔ یہ سلسلہ نئی نسل تک پہنچا۔ بچے اور نوجوان مزار کے ارد گرد پیدا ہونے والے رسوم اور عقائد کو سیکھنے لگے اور اسے درست سمجھنے لگے۔ لوگ مزار کو برکت یا واسطہ سمجھ کر اللہ کی عبادت میں کم دلچسپی لینے لگے۔ فرقہ بندی بڑھ گئی، عقائد کمزور پڑ گئے اور اجتماعی اتحاد متاثر ہوا۔ یہ عمل یہ واضح کر گیا کہ اگر انسان علم اور شعور کے بغیر کسی مقام یا شخصیت کو واسطہ یا عبادت کا مرکز بنا دے تو یہ آہستہ آہستہ فرقہ بندی اور بدعت کا سبب بن سکتا ہے۔ مزار اور قبر کی موجودگی خود مسئلہ نہیں بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ انہیں عبادت یا واسطہ سمجھنے لگے۔ مسلمانوں کے دلوں میں پیدا ہونے والا یہ رجحان انہیں اصل مقصد سے ہٹا رہا تھا۔ عبادت اور دعا صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور کسی بھی انسان یا مقام کو واسطہ یا شریک نہ سمجھنا ضروری ہے۔ علماء نے بار بار تاکید کی کہ بچوں اور نوجوانوں کو صحیح رہنمائی دی جائے تاکہ وہ فرقے، بدعت اور غلط عقائد میں مبتلا نہ ہوں۔ وقت کے ساتھ یہ سمجھنا ضروری ہو گیا کہ مزار کی اصل حیثیت یادگار اور احترام کی ہے، نہ کہ عبادت یا برکت کا ذریعہ۔ لوگوں نے مزار کو واسطہ یا عبادت کا مرکز سمجھنے کی کوشش کی، جس سے عقائد کمزور ہوئے اور فرقہ بندی میں اضافہ ہوا۔ اس پورے عمل سے مسلمانوں کے لیے یہ سبق واضح ہوا کہ عبادت اور دعا صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، کسی بھی مخلوق یا مقام کو واسطہ یا شریک نہ سمجھیں۔ اگر انسان علم اور شعور کے بغیر مزار یا بزرگ کو عبادت کا مرکز بنا لے تو یہ آہستہ آہستہ فرقہ بندی اور بدعت کا سبب بن سکتا ہے۔ ہر نسل کو نصیحت کی ضرورت ہے کہ وہ مزار کے ارد گرد پیدا ہونے والے رسوم اور عقائد کو صحیح تناظر میں دیکھے۔ یہ رسوم صرف یادگار اور احترام کے لیے ہیں، عبادت اور دعا ہمیشہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ بچوں اور نوجوانوں کو بھی یہ سمجھانا ضروری ہے تاکہ وہ فرقے، بدعت اور غلط عقائد میں مبتلا نہ ہو۔ وقت گزرتا گیا اور مسلمان یہ سمجھنے لگے کہ حقیقی عبادت اور دعا اللہ کے لیے ہے، نہ کہ مزار یا قبر کے لیے۔ لوگ اب مزار کو واسطہ یا برکت کا مرکز سمجھنے کے بجائے یادگار اور احترام کی جگہ کے طور پر دیکھنے لگے۔ اس سے فرقہ بندی یا بدعت میں کمی آئی اور عقائد مضبوط ہوئے۔ یہ سبق ہر دور کے مسلمانوں کے لیے اہم ہے۔
مزار اور قبر کی موجودگی مسئلہ نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ انہیں عبادت یا واسطہ سمجھنے لگے۔ اگر مسلمان اپنی عبادت اور دعا صرف اللہ کے لیے کریں تو یہ نہ صرف عقائد مضبوط کرے گا بلکہ سماجی اتحاد کو بھی برقرار رکھے گا۔ آخر کار مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ مزار صرف یادگار ہے، عبادت اور دعا اللہ کے لیے ہے، اور کسی بھی مخلوق یا مقام کو واسطہ یا شریک نہ سمجھنا چاہیے۔ اس سمجھ سے نہ صرف عقائد مضبوط ہوئے بلکہ فرقہ بندی اور بدعت کا عمل بھی کمزور پڑا۔ یہ پورا سلسلہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ طاقت یا اثر مزار یا قبر سے نہیں آتی، بلکہ اصل طاقت اللہ کی عبادت، ایمان اور علم سے آتی ہے۔ جو لوگ علم، شعور اور صحیح رہنمائی کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں وہ فرقہ بندی، بدعت اور غلط عقائد سے محفوظ رہیں گے۔ وقت کے ساتھ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مزار اور قبروں کا مقصد یادگار اور احترام ہے، نہ کہ عبادت یا واسطہ۔ ہر مسلمان کو اپنی عبادت اور دعا صرف اللہ کے لیے کرنی چاہیے۔ یہ اصول ہر دور میں قابل عمل ہے اور ہر مسلمان کے لیے لازمی سبق ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ واضح پیغام دیتی ہے کہ عبادت اور دعا صرف اللہ کے لیے ہو، کسی بھی مخلوق یا مقام کو واسطہ یا شریک نہ سمجھیں۔ فرقہ بندی، بدعت اور غلط عقائد صرف اسی غلط فہمی سے پیدا ہوتے ہیں۔ مزار یادگار اور احترام کی جگہ ہے، برکت یا عبادت کا مرکز نہیں۔ یہ سبق ہر دور کے مسلمانوں کے لیے لازمی ہے۔ علم، شعور اور صحیح رہنمائی کے بغیر انسان آسانی سے غلط عقائد اور بدعت میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ حقیقی عبادت اور دعا اللہ کے لیے ہے اور مزار صرف یادگار اور احترام کے لیے ہے۔ وقت کے ساتھ مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ حقیقی طاقت اور برکت اللہ کی عبادت اور علم میں ہے، نہ کہ کسی مزار یا قبر میں۔ یہ سمجھ انہیں فرقہ بندی، بدعت اور غلط عقائد سے محفوظ رکھتی ہے اور عقائد کو مضبوط کرتی ہے۔ اس طرح پورا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ مزار کی موجودگی مسئلہ نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اسے عبادت یا واسطہ سمجھیں۔ اگر ہر مسلمان اللہ کی عبادت اور دعا صرف اللہ کے لیے کرے تو عقائد مضبوط رہیں گے، فرقہ بندی کم ہوگی اور سماجی اتحاد قائم رہے گا۔ یہ کہانی مکمل طور پر مسلمانوں کے لیے سبق آموز ہے کہ عبادت اور دعا ہمیشہ اللہ کے لیے ہو، کسی بھی مخلوق یا مقام کو واسطہ یا شریک نہ سمجھیں، اور مزار یادگار اور احترام کی جگہ ہے۔